नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के घर पर हमला करने वाले दो किरदारों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले, एक आला फौजी तैयारे, कमांडर इन चीफ के हसास तरीन ऐलान, लाहौर हाई कोर्ट के एक हंगामी डिसीजन, मरियम नवाज की एक नई और शर्मनाक वीडियो, एक ताकतवर खातून और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद की हसास तरीन अमारत से लीक होने वाली वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से 25 मिनट पहले वायरल हुई है। अगर ये 31 सेकंड का क्लिप आज के दिन में वायरल ना होता, अगर इस्लामाबाद की इस हसास तरीन अमारत से आज के दिन में ये वीडियो सामने ना आती, तो फिर इस हसास तरीन अमारत में होने वाली एक घिनौनी तरीन वारदात का जो भयानक तरीन राज है, ये कभी ना खुलता। ये राज हमेशा राज रहता। लेकिन अब जो 31 सेकंड का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, इस 31 सेकंड के वीडियो क्लिप से पहली मर्तबा इस भयानक तरीन वारदात का एक राज खुलकर रह गया है। अब ये वीडियो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह का चेहरा भी दिखा रही है। इसी वीडियो में तीन मजीद किरदार भी पहली मर्तबा नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो की वजह से इन तीनों किरदारों के नाम पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन तीनों मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के और इन तीनों पुरस्कार किरदारों के चेहरे भी पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन तीनों कैरेक्टर्स के नाम भी आपको बताते हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद की जिस हसास तरीन अमारत से आज के दिन में ये वीडियो सामने आई है, ये अमारत रेड जोन में वाक़ है। यही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को बहुत तेज़ी से शेयर किया गया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किस किस्म की बदतरीन सप्रेशन का शिकार है और सिसिलियन माफिया ने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और इस खबर के दो अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि ये वीडियो इस्लामाबाद की हसास तरीन अमारत में एक इंतहाई मिस्टीरियस और गैर मामूली नोयत की सरगर्मी के मुतल्लिक है। ये अमारत इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है, यानी वो रेड जोन जहां सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दफ्तर खारजा, PTV, इसी तरह रेडियो और जहां गैर मुल्की सफारत खानों की हसास तरीन अमारतें भी कायम हैं। अब इस अमारत में, यानी जो रेड जोन में वाक़ अमारत है, यहाँ पर तीन मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को बुलाया गया। तीन इंतहाई पुरस्कार किरदारों को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद की इस हसास तरीन अमारत में बुलाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है, जो ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ है, इस इदारे के सरबराह को भी हंगामी तौर पर यहाँ पहुँचना पड़ा। उसके बाद इसी हसास तरीन अमारत में एक बड़ी घिनौनी और खौफनाक नोयत की वारदात प्लान की गई और इस ताकतवर शख्सियत का एक खौफनाक हद तक खुफिया प्लान भी था। अपनी जानिब से इस प्लान को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया। अपनी जानिब से पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया कि ये जो प्लान है इसके मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर ना हो और आज के दिन में होने वाली इस एक्टिविटी के मुतल्लिक मीडिया को भी खबर नहीं होने दी गई। यानी अपनी जानिब से ये जो पूरी घिनौनी वारदात है इसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई, एक हसास नोयत की इंफॉर्मेशन सामने आई और उससे फिर पता चला कि आज के दिन में इस हसास तरीन अमारत में कितनी घिनौनी नोयत की वारदात की गई। इस वारदात के दो हिस्सों के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस अमारत में ये जो मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई, ये जो इंतहाई पुरस्कार नोयत की सरगर्मी हुई, ये ऐन उस वक्त हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब एक तरफ ये खबर आई और दूसरी जानिब
ایک تازہ ترین انتخابی سروے اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سروے ہے جو پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ اس سال سپٹمبر میں جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں جیتے گی، نون لیگ کے پاس کتنی نشستیں جائیں گی اور پیپلز پارٹی کتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ یہ انتخابی نتائج اور یہ جو ایک انتخابی سروے ہے یہ آج کے دن میں جاری کیا گیا۔ اب یہ جو سروے ہے یہ قومی اسمبلی کے 200 حلقوں پر کیا گیا۔ یہ ایسے حلقے ہیں جن کو ڈیسائیسو حلقے مانا جاتا ہے، یعنی پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں جو 200 اہم ترین اور فیصلہ کن حلقے ہیں ان حلقوں پر یہ سروے کیا گیا۔ لیکن جب اس سروے کے نتائج آج کے دن میں سامنے آئے تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت مایوس کن تھے، بہت ہی تباہ کن تھے، کیونکہ سروے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو 200 حلقے ہیں جس میں لاہور کے حلقے بھی شامل ہیں، جس میں ملتان کے حلقے بھی شامل ہیں، ساؤتھ پنجاب کے ساتھ سینٹرل پنجاب کے حلقے بھی شامل ہیں، اسی طرح کے پی کے حلقے بھی شامل ہیں اور یہاں تک کہ کراچی کے جو ڈیسائیسو حلقے ہیں وہ بھی اس سروے میں شامل ہیں۔ اب اس سروے میں بتایا گیا کہ ان 200 حلقوں میں سے 138 حلقوں پر عمران خان صاحب کی جیت یقینی ہے، جبکہ پی ڈی ایم اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کے حصے میں کل ملا کر 62 نشستیں آئیں گی، یعنی عمران خان صاحب 2/3 سے بھی زائد اکثریت کے ساتھ یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ یہ سروے آج کے دن میں جاری ہوا اور اس سروے کے جاری ہونے کے بعد پھر اسلام آباد کی حساس ترین عمارت میں ایک گھناؤنی واردات پلان کی گئی۔ یہ واردات آج کے دن میں عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی۔ اب یہ جو پوری پلاننگ کی گئی اور یہ جو واردات کی گئی یہ اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کی گئی اور یہاں منصوبہ بندی یہ کی گئی کہ چونکہ ہم عمران خان صاحب کا انتخابی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی تھی، الیکشن کمیشن ہمارا ساتھ دے رہا تھا، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے 2 ضمنی الیکشن ہمیں تقریباً 3/4 اکثریت سے ہرا دیے۔ اس لیے اب یہاں واردات یہ پلان کی گئی کہ تحریک انصاف کو کالعدم کروانے کے لیے اور تحریک انصاف کو بطور جماعت اس پر پابندی لگوانے کے لیے ایک عدالتی ریفرنس تیار کیا جائے گا۔ اس ریفرنس کے لیے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے اب اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کر لی ہے۔ اب جس وقت یہ خبر لیک ہوئی تو رانا ثناء اللہ اب کیمروں کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے کافی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، عدالت کے ذریعے ہم پی ٹی آئی کو کالعدم کروائیں گے اور عدالتوں کے ذریعے پی ٹی آئی کو ایک شر پسند اور دہشت گرد تنظیم قرار دلوائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر جو بہانہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو بیگز جن میں اسلحہ تھا جو باہر سے پولیس والے لے کر گئے اور زمان پارک میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر رکھا گیا، تو اس بنیاد پر اب ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کی یہ ایک آپ کہہ لیں سازش کی گئی یا یہ بلنڈر کیا گیا تو پھر یہ جو عوامی سونامی ہے اس کرپٹ ٹولے کو بہا لے جائے گا۔ اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ انکشاف کیا کہ پاکستان کی جو سب سے طاقتور شخصیت اس وقت بنی ہوئی ہے، جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز کی کٹ پتلی کے طور پر کام کرتی ہے، یعنی سکندر سلطان راجہ، تو آج کے دن میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ سکندر سلطان راجہ بھی میرے خلاف اس واردات میں براہ راست ملوث ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی آج ہی کے دن میں اب سے 40 منٹ پہلے ایک انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مریم نواز کی اس ویڈیو پر اب ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر زلزلہ برپا ہو گیا ہے، یعنی وہی مریم نواز جنہیں سپریم کورٹ نے ایک جعل ساز خاتون قرار دیا تھا، جنہیں سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا، اب مریم نواز کی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نے بدنیتی کے تحت اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصوں میں کس قسم کے مناظر ہیں اور اس خبر کے 2 اہم ترین نکات کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے
کہ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں مریم نواز نے براہ راست اپنے ایک کارندے کے ذریعے چیف جسٹس بندیال صاحب پر حملہ کروا دیا۔ مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ چیف جسٹس اب بھی بینچ فکسنگ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ ایک بدنیت اور کرپٹ جج ہیں، اور جسٹس مظاہر نقوی کو بھی ایک بدعنوان اور سازشی جج قرار دیا۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن سیاسی نہیں ہیں، یہ تربیت یافتہ دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں سے بھرتی کیے گئے شر پسند ہیں، اس لیے ریاست کو ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ یعنی فوج سے وہ اس قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 75% پاکستانی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، مریم نواز ان 75% پاکستانیوں کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں۔ اور خود نون لیگ کا حال یہ ہے کہ اسی نون لیگ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ پر فزیکل اٹیک کیا تھا، سپریم کورٹ کی چھت سے اینٹیں اکھاڑ دی تھیں، اور چیف جسٹس صاحب کو اپنی جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے بھاگنا پڑا تھا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی طیارے نے ہنگامی پرواز کی۔ اس پرواز میں پاک فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ فوج سے جڑے اس اعلیٰ ترین طیارے نے اسلام آباد سے پرواز کی۔ اس کے بعد اسی طیارے کا ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا۔ اس طیارے نے پھر لاہور میں لینڈنگ کی، اور لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کا ایک 47 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سامنے آیا، اور اس کلپ سے پھر پتا چلا کہ اس شخصیت کی، یعنی فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی لاہور میں کتنی غیر معمولی نوعیت کی سرگرمی تھی، اور لاہور میں کس قسم کی ایکٹیویٹی اس شخصیت کی جانب سے کی گئی۔ اب یہ شخصیت جو کہ فوج سے جڑی شخصیت ہے، یہ ایک ایسے موقع پر لاہور پہنچی جس وقت عمران خان صاحب کے گھر پر ایک بڑا گھنونی نوعیت کا آپریشن کیا جا چکا تھا۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں پیشی کے لیے آئے تو عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان پر بدترین شیلنگ کی گئی تھی، اور اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی تھی۔ اب اس پوری سچویشن میں فوج سے جڑی یہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے، یہ سیدھی زمان پارک پہنچی۔ عمران خان صاحب سے فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب کے سامنے ان کے ٹیبل پر 3 نئے آپشن رکھ دیے گئے۔ اب یہ جو 3 آپشن تھے، ان میں سے ایک آپشن ایسا تھا جو براہ راست شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق تھا، ایک آپشن ایسا تھا جو کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے تھا، اور ایک آپشن ایسا تھا جس میں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ جو تینوں آپشنز ہیں ان کو ریویو کیا، اور پھر ان میں سے ایک آپشن کے اوپر گو ہیڈ دے دیا اور گرین سگنل دے دیا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے معاملے پر خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا، جبکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ والا جو معاملہ ہے اس کو عمران خان صاحب نے اور اس آپشن کو مسترد کر دیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک نیا اور حیران کن قسم کا واقعہ سنایا، لیکن میڈیا نے اسے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ میڈیا کے یہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 90 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس میں خان صاحب نے کیا 3 حساس ترین انکشافات کیے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ الفاظ بولے، میرے اوپر کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں، جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ مجھ پر ایک نیا کیس ڈال دیتے ہیں، یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے براہ راست آرمی کے اعلیٰ افسران کو مخاطب کیا، اور یہاں پر پھر میڈیا چینل نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ اب عمران خان صاحب نے آرمی کے افسران کو اور پولیس افسران کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ 3 اطراف سے زمان پارک پر حملہ کیا گیا،
یہاں پر صرف ربڑ کی گولیاں نہیں چلائی گئیں بلکہ اصل گولیاں بھی چلائی گئیں، اور خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شیورٹی بانڈ بھی دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود زمان پارک پر ہلہ بولا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے رات کو 1 بجے ہونے والے ایک نئے واقعے کے متعلق بھی ایک بڑا حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ اصل میں مجھے اغوا کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، یہ لوگ الیکشن تک مجھے جیل میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ اگر ہم اس کو گرفتار نہ کر سکے تو اس کو قتل کروا دیا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں چیزیں توڑی گئیں، میرے گھر میں اب تک آنسو گیس کا اثر ہے، اور پھر خان صاحب نے سب سے تکلیف دہ قسم کا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے اپنے اوپر کیے جانے والے ایک قاتلانہ حملے کا راز پہلی مرتبہ کھول دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ مجھے اکیلا کر کے جوڈیشل کمپلیکس تک پہنچایا جائے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے ایک ایسا ٹریپ بچھایا ہوا تھا جس کے متعلق میرے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، اور یہ مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں اکیلا کر کے قتل کروانا چاہتے تھے۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں عدالت میں پیش نہ ہوا تو انہوں نے مجھے اشتہاری بنا دینا ہے، اس وجہ سے میں جان پر کھیل کر عدالت کے دروازے پر پہنچا۔ حالانکہ ان کی جو نیت ہے وہ یہ نہیں تھی کہ میں کوئی عدالت میں حاضری لگوا لوں، ان کی نیت یہ تھی کہ یا مجھے گرفتار کریں یا مجھے قتل کروا دیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک دلخراش اور دل دہلا دینے والا انکشاف کر دیا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ زمان پارک پر جب پولیس نے حملہ کیا تو میرے گھر کا اور میرے کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ اس وقت گھر میں صرف بشرا بی بی اور چند ملازم موجود تھے۔ میرے باورچی سفیر کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس نے پورے زمان پارک کو سیل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ نیچے جب پولیس تشدد کر رہی تھی کارکنوں پر تو ان کی چیخوں کی آوازیں بشرا بی بی بھی سن رہی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو خوفزدہ کیا جا سکے۔ خان صاحب نے کہا کہ پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور میرے گھر سے جو کچھ ملا یہ لوٹ کر لے گئے۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میرے گھر میں گھسنے والے پولیس اہلکار اور آئی جی پنجاب بے غیرت ہے۔ یہ بے غیرت آئی جی بہت ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بہت حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک آخری پیغام بھی پہنچایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جتنی عوام میرے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، اگر میں ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر ایکٹ نہ کروں تو پھر یہ عوام اس کرپٹ ٹولے کو گھسیٹ کر ایوانوں سے نکال لے گی۔ میں نے اب بہت صبر کیا ہے، لیکن میرے جو کارکن ہیں یہ اس وقت بہت جذباتی ہو چکے ہیں اور اب حالات میرے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر خان صاحب نے آرمی افسران کو مخاطب کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ آرمی افسران سے مخاطب ہو کر میں یہ کہتا ہوں اور پولیس افسران کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اہلیہ گھر پر اکیلی ہوں اور آپ کے گھر کی چار دیواری کو اس طرح سے اس کا تقدس پامال کیا جائے اور دیواریں پھلانگ کر پولیس گنڈوں کی طرح اگر اندر چلی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی بھی غیرت مند جو ہے وہ اس پوری سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان بھی کر دیا، اور اس اعلان میں خان صاحب نے کہا کہ میں زمان پارک میں داخل ہونے والے تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرواؤں گا اور آئی جی پنجاب کے خلاف بھی قانونی کیس لڑوں گا۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کے گرد حفاظتی حصار بنانے والے ایک نوجوان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ جو نوجوان ہے اس کی اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سینکڑوں پولیس اہلکار جن کے پاس رائفلز ہیں، جن کے پاس گنز ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور انہیں یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ آپ پلیز مجھے مار دیں، میں نہتا ہوں لیکن مجھے مار کر ہی آپ عمران خان صاحب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔